अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान ने आज एक और खिताब किया, लेकिन लोअर दीर और मेसली के मुकाबले में वजीर आजम इमरान खान का यह खिताब खिलाफे तवक्को था। आज वजीर आजम के लबो लहजे और लफ्जों के चुनाव में तब्दीली नजर आई। आज वजीर आजम इमरान खान के खिताब में ना न्यूट्रल का जिक्र था, ना जानवर का। आज ना ही मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा, ना ही शहबाज शरीफ को ड्रामेबाज कहकर पुकारा। लोअर दीर में वजीर आजम के लहजे में घनगरज थी, मुखालफीन को धमकियां लगाई गई थी। लेकिन आज के खिताब में वजीर आजम ने मुखालफीन पर तनकीद तो की, मगर अच्छी बात यह है कि आज ना किसी का नाम बिगाड़ा, ना ही धमकी आमेज लहजे का इख्तियार किया। अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने आज मुखालफीन को आड़े हाथों लेने से ज्यादा अपनी कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने पर जोर दिया। लोअर दीर के जलसे में वजीर आजम ने जब न्यूट्रल का मतलब समझाया तो वजीर आजम की उस बात को एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से जोड़ा गया था। और ऑपोजिशन ने भी ये कहा था कि डीजीआईएसपीआर ने फौज के गैर सियासी होने का जो बयान दिया था, वजीर आजम का ये कहना कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, ये डीजीआईएसपीआर के बयान का रद्द अमल है। जिसके बाद आज जलसे में वजीर आजम ने तरीके से अपनी बात की वजाहत की और न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर ये बताया कि मैं तो 25 साल से ये बात अवाम को समझा रहा हूं, एक इंसान किसी मसले पर यह नहीं कह सकता कि उसकी कोई राय नहीं। लोअर दीर में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने खुद बताया था कि उन्हें आर्मी चीफ ने मौलाना फजल रहमान को डीजल कहने से मना किया है, मगर आर्मी चीफ के मशवरे के बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने कई बार मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा। लेकिन आज इमरान खान ने खुद से मौलाना को डीजल कहना तो दूर, अवाम की जानिब से डीजल डीजल के नारे लगाने के बावजूद मौलाना फजल रहमान को डीजल कहकर मुखातिब नहीं किया। लोअर दीर में वजीर आजम ने ऑपोजिशन को धमकी दी थी कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद वो ऑपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा था कि खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू जरदारी और ड्रामेबाज शोबाज मेरा शिकार करने निकले हैं, मगर मैं उन्हें शिकस्त दूंगा। मगर आज वजीर आजम ने धमकी आमेज लहजा अपनाए बगैर इस मामले पर बहुत मुख्तसर बात की। वजीर आजम के लहजे में आज वाज़ेह तब्दीली देखी गई। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या इत्तेहादी अपना फैसला कर चुके हैं और उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है या हुकूमत की तरफ है, इस पर बात करेंगे। जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफी साहब और मोहम्मद मालिक साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आज हाफसाबाद में जलसा किया वजीर आजम इमरान खान ने, और खिताब जो है उनका कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ है पिछले दो उनकी तकारीर से, जो उन्होंने दीर में किया या मेसली में किया, क्योंकि आज उन्होंने बड़ी मुख्तसर बात की है, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उसके हवाले से, और जो तनकीद वो आमतौर पे करते आए थे अपने मुखालफीन पे, वो उस तरीके की तनकीद नहीं की। ना आज न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा, ना उन्होंने कोई भगौड़ा कहा, डाकू कहा, ना उन्होंने जरदारी साहब को। तो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ अंदाज था उनका, आज लबो लहजा उनका थोड़ा सा धीमा था। आपने भी ये महसूस किया, और अगर ऐसा है तो क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, टोन डाउन था, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। न्यूट्रल का उन्होंने बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया कि अवाम न्यूट्रल नहीं रह सकते। उनका जो पहले बयान को लिंक किया जा रहा था इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी से, उसको उन्होंने वाज़ेह सॉर्ट ऑफ किया कि जैसे मेरा मतलब तो अवाम की न्यूट्रलिटी से था। हालांकि पाकिस्तान में मसला अवाम का न्यूट्रल होना नहीं है, नॉन न्यूट्रल होना है। जितनी यहाँ की अवाम पोलराइज है, इतनी तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तो हमारे अवाम का मसला न्यूट्रलिटी का कभी नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि मुझे भी पहली चीज़ स्ट्राइक की जब उन्होंने मौलाना की बात की तो उन्होंने फजल रहमान पूरा नाम लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, किसी को उस तरह ह्यूमिलेशन नहीं की, वो बात नहीं की। वो एंड में एक लाइन बोल दी, 3 चूहे शिकार करने को निकले। और मेरा ख्याल है कि शायद जितने जर्नलिस्ट थे, जितना मीडिया था या जो एनालिस्ट वगैरह थे, वो आज बड़े ध्यान से तकरीर सुन रहे थे इमरान खान साहब की, बिकॉज यही देखना था कि इस पिच को कहाँ लेके जाते हैं। डेफिनेटली एक 2 स्टेप्स बैक आए हैं वो। उन्होंने अपना वो भी स्टांस एक्सप्लेन किया यूरोपियन यूनियन वाला कि जी ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी थी, इसलिए मैंने ये किया वो किया। सो इट वाज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और इसकी वजह क्या हो सकती है इस वक्त मोहम्मद मालिक साहब? क्योंकि जब पिछली तकरीर सुनी तो लोगों ने कहा क्योंकि वो जा रहे हैं, शायद उनको पता चल गया उनकी हुकूमत चली जाएगी, इसलिए अब वो ऑल आउट जा रहे हैं। तो अगर आज की तकरीर में वो थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है जी टोन डाउन तो उन्होंने यही किया होगा, उनको डेफिनेटली मशवरा मिला होगा कि अब नीडलेसली कोई एक ख़ास डायरेक्शन में अपना ना खोलें, महाज को तेज़ी ना करें, बिकॉज जहाँ से आपको थोड़ी बहुत रिलीफ की उम्मीद है आप उनको एंटेगनाइज ना करें। देखिए, जब कल की वो बात हुई, जब उन्होंने बाजवा साहब को कोट किया, वो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि
اگر ایک پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی بات ہوتی بھی ہے کسی پولیٹیکل بات پہ، جبکہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں فوج نہیں ہے، پہلے تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم پالیٹکس ڈسکس کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ شاید باجوہ صاحب نے ان کو مشورہ کیا جس کو انہوں نے پبلکلی اڑا کے رکھ دیا، تو ان کو اس کا بلو بیک تو آیا ہوگا، ڈیفینیٹلی بلو بیک آیا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ پہلے بات کر دیتے ہیں، پہلے ایموشنل طریقے سے لے جاتے ہیں بات کو، then he has to take one step forward, two steps backwards. آج انہوں نے جو سپیچ کی بیسکلی ڈیولپمنٹ پہ، ان چیزوں پہ، لیکن اس میں آپ کو نظر آ گیا کہ آج بھی انہوں نے عثمان بزدار کی پھر تعریف دے ڈالی ہے. سو بیسکلی دیٹ عثمان بزدار صاحب کی آفر نہیں ہے ٹیبل پہ، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو اپوزیشن کا ہے وہاں پہ انڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ چیزیں تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں چودھریوں سے. رائٹ. تو سلیم صافی صاحب، کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خطاب خلاف توقع تھا، کیونکہ جس قسم کی تقریر لاسٹ ٹائم کی تھی لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی تقریر ہوگی، لیکن آج تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا، اپنے مخالفین کو وہ نیم کالنگ نہیں کی انہوں نے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی تقریر کا کہ جو 10-12 سال سے وہ کرٹیٹس تو ان کا نہیں بدلتا، اور وہ مسلسل جس فورم میں جہاں پہ بھی ہو وہ وہی تقریر کرتے ہیں. باقی اگر آپ دیکھیں تو وہ مثلاً امریکہ کی مثال لے لیں. آج کل انہوں نے یہ ایک کارڈ استعمال کرنا شروع کیا ہے نا. اب کون نہیں جانتا کہ 9/11 کے بعد مشرف نے فیصلہ کیا اڈے دینے کا، ڈرون کیا، امریکہ کا ساتھ دینے کا، تو اس کے بعد ان کی حمایت میں ان کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں. آج کیا وجہ ہو سکتی ہے صافی صاحب؟ مخالفین کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیزل، ڈاکو، شوباز، بھگوڑا، ایک لفظ استعمال نہیں کیا. یہ تو باقاعدہ کوئی پلان ہی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں یہ ان کا سب کا، دیکھیں اصل میں ان کا یہ کہ وہ میکیاویلی کے دی پرنس کو ریگولرلی پڑھتے ہیں، یعنی بار بار وہ تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. جس طرح ہم کچھ دینی کتب جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کرتے ہیں. میں اس کو اگر سمپلیفائی کر دوں، اس وقت دو باتیں چل رہی ہیں. یا تو انہوں نے کسی کو مطمئن اور اپیز کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو کچھ پیچھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے کسی قسم کی جس وجہ سے انہوں نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا. دونوں میں سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میں اس میں یہی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے یہ سب طریقے استعمال کیے. ماضی میں بھی انہوں نے یہ کیا، جان بوجھ کے ڈسپیوٹڈ بنا کے. اعظم خان صاحب کو ہم جانتے ہیں بہت پہلے سے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اپیزمنٹ کی پالیسی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک وقت سے آئے خالد بن ولید اور ان کی مثالیں، پھر اس کے بعد آ کے پھر اپیزمنٹ کی پالیسی، پھر خوشامد کی پالیسی، پھر ابھی آج کل وہ ایک مکس دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو معاملہ تھا یہ 1-to-1 میٹنگ نہیں تھی، یہ ہوسٹ تھا اس کا ایئر چیف، اس نے تمام سروسز چیف کو بلایا ہوا تھا. اس میں وزیر دفاع پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے، بات بھی پرویز خٹک نے چھیڑی تھی. تو انہوں نے ایک جنرلائز نصیحت کے انداز میں، جو صرف فضل الرحمان سے متعلق بھی نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، ادھر میکیاویلی کے فلسفے کے مطابق ایک تیر سے کئی شکار کیے. نمبر 1 یہ کیا کہ جی ایک دن پہلے DGISPR نے کہا تھا تو اس نے یہ میسج دیا کہ نہیں، سیاست سے وہ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. دوسرا، اپنے وزیروں، مشیروں اور چاہنے والوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آج بھی خلوت میں میرے ساتھ آرمی چیف اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں. تیسری طرف وہ طریقے سے تھریٹ کرنا اور نیوٹرل کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرنا، وہ جب نہیں ہوا تو خان صاحب پہلے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب اس سے کام نہیں چلتا تو وہی ہاتھ پھر قدموں میں لے جاتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کسی کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، پیس کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کامران خان صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب شاید ان کا جو 100% تھا جانے کا امکان، اب وہ 100% نہیں رہا ہے. کوئی ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے عمران خان کے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ وجہ ہو سکتی ہے آج کی اس تقریر جو لب و لہجہ چینج ہوا ہے؟ ویسے ہم بھی کیا عجیب قوم ہے خدا کی قسم. کیسے؟ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھگوڑا، دستہ، مولانا فضلو، ڈیزل، فلانا فلانا فلانا، تو عمران خان جا رہے ہیں اور یہ فرسٹریشن ہے، یہ ڈسپریشن ہے. آج جب وہ اس نے سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس پولرائزڈ سیاست میں سینسیبل پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اسٹل، تو سینسیبل اپروچ اپنائی اور کسی کا نام نہیں لیا. نمبر 1. نمبر 2، جتنی سیاست جس طرح کے ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم گریبان تک ایک دوسرے کے پہنچ گئے ہیں، وہاں سوال یہی کہ 48 گھنٹے میں یہ ریئلائزیشن خود ہو گئی کہ وہ سینسیبل ہو گئے ہیں یا کچھ اور ہوا ہے؟ سن لیجیے گا. دوسری بات، ایک تو پہلے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات، ہماری جو ہم تبصرے کرتے ہیں اس کے مطابق تو پھر اب یہ کہنا چاہیے کہ اب
پہلی ڈسپریشن میں تقریر کی تھی وہ جا رہے ہیں, اب اچھی تقریر کی مطلب آ رہے ہیں, تو پھر مطلب تو یہ ہو گیا نا. تیسری بات ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ کر رہے ہیں نیریٹو, ایک دو کیس بلڈ کر رہے ہیں نا. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو اکٹھے ہیں یہ سارے ایک, ان کو دیکھیں یہ کون ہیں, ماضی دیکھیں. دوسرا امریکہ والا یا مغرب والا یا یورپ والا, تو اس میں ساروں نے کیا نا. بھٹو صاحب نے کیا, نواز شریف صاحب نے کہا کہتے رہے مجھے ایٹمی دھماکوں کی سزا ملی, پوری نون لیگ کہتی ہے. نہیں, ابھی یمن جنگ والا بھی کہا تھا جب نواز شریف کو 2017 میں ہٹایا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بلڈ کیا کیونکہ ہم نے ساتھ نہیں دیا یمن جنگ میں, اس لیے یہ ہوا ہے. اچھا, ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ باہر ان کو کیا سمجھتے ہیں لوگ. یہ نا لال قلعے بھیجنا, باہر آپ کو توجہ کو نہیں دیتا یار, آپ ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. لیکن تینوں نے بلڈ کیا. اب آ جائے اس پہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان. بھائی جان میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم تصادم کی طرف نہ جائیں, اور ہوپ فلی نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک عمران خان یہ نہیں ہے کہ کوئی 100% جا رہا ہے, یا عمران خان یہ ہے کہ فارغ ہونے والا ہے یا کچھ بھی ہے. اب جو لائے عمل سنا جا رہا ہے طریقے انصاف کا, یا جو اب اپوزیشن کے دیکھیں دن بدن بیانات میں دیکھیں, اگر پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ فارغ, اب اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ہمارا آئینی حق ہے, سڑکوں پہ نکلیں گے, آئینی حق تو ہے. مگر اب یہ ہے نا, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آئینی حق ہے, مگر آئین کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کی پارٹی توڑ کر ہم خیال بنا کر ان کو فارغ کریں. اور یہ عمران خان کی لائف لائن اپوزیشن سب سے بڑی ان کو ڈرپیں لگا رہی ہے اور آکسیجن دے رہی ہے اگر فارغ کر دیا تو. تو میرا خیال ہے کہ اس ابھی 60-40 کر لیں, 50-50 کر لیں. ابھی یہ 50-50 آپ کے ہاں کوئی میں چاہوں گا اس پہ مزید بات کریں, ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ محمد مالک, سلیم صافی اور ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں. پرویز الہی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا بتا دوں کہ کیا بات ہوئی ہے, اس کے بعد آپ تینوں سے اس پہ بات کریں گے. پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. آئین اور قانون بڑا واضح ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, اس پر ساتھیوں سے حتمی مشاورت کر رہے ہیں. مسلم لیگ کاف, ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی مل کر چلے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے. آج جہانگیر ترین گروپ کے اون چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اگلے 2 دن میں وہ بھی اپنی حمایت کا ہم سے ذکر کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. کس طرف جاری ہے کاف لیگ, وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور بی اے پی بھی مل کر فیصلہ کریں گے, کیا آپ کے خیال میں فیصلہ کیا ہے, طے کر لیا انہوں نے کہ اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے, یہ امکان ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ٹل ٹوڈے وہ تو عمران خان کے ساتھ تھے نا, ان کی حکومت کا حصہ تھے. اب 2-3 ہفتے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ اپنا عمران خان کے لیے واضح حمایت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. تو جیت کس کی ہے اور ہار کس کی ہے, یعنی وہ نیوٹرل بنے ہوئے ہیں. نیوٹرل ہے وہ, جو 3 سال تک یہ سارے اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اس وقت وہ 4 نیوٹرل ہے انکلوڈنگ جی ڈی اے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جیت کس کی ہے؟ فی الحال تو اپوزیشن کی نظر آئی ہے, اپوزیشن کی جیت ہے, لیکن ابھی تو ووٹنگ کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے اور فلاں اس پہ اتفاق ہوا ہے, تو وہ عمران خان کے ساتھ اتفاق کی تو بات نہیں ہے نا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمران خان جنہوں نے معین صلاحی کو 2-2.5 سال تڑپائے رکھا وزارت کے لیے, جس نے ایم کیو ایم بیچاروں کو اتنا خوار کیا, ان کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, ان کے دفتر ان کو واپس نہیں دلائے, ان کے ایسے بندے کو وزیر ان کے کھاتے میں لیا ہوا تھا جو وہ کہتے کہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے. وہ اس چودھری شجاعت کی قدم بوسی کے لیے, پرویز الہی کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے. وہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد گئے, لیکن اس کے باوجود بھی چودھری پرویز الہی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں فیصلہ کر چکے ہیں اتحادی کے حکومت کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کی پولیٹیکل اسسمنٹ اور خبر کیا ہے؟ نہیں, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں نا کہ اس سے اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جنازوں پہ نہیں جاتے, نعیم الحق کے جنازے پہ نہیں جاتے, بیمار پرسی تو دور کی بات ہے, لیکن وہ چودھری شجاعت کب شدید بیمار ہوئے تھے, جب اپوزیشن والے ان کے پاس چلے گئے, اور چودھری شجاعت گاڑی میں لیٹ کے مولانا فضل الرحمان کے پاس آتے ہیں.
تو باقی تو آپ اشارت کہہ رہے ہیں واضح ہے مطلب نہیں اس کا دوسرا اینگل بھی ہے. ایک تو صافی بھائی نے بتایا, ایک دوسرا اینگل ہے, واضح جواب چاہیے مجھے. نہیں میں واضح جواب, دوسرا اینگل کیا ہے, نہیں وہ جو ملاقاتوں کا کہ شہباز شریف 14 سال بعد کیا کرنے گئے تھے پرویز الہی کے گھر, عیادت کرنے کا چکر ہی تھا نا. اور نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے, کہتے تھے 2 بندوں کو نہیں پارٹی میں لوں گا, شیخ رشید جنہوں نے میری زبانی کلامی کیا اور چودھری جنہوں نے کیا. وہ تو خیر عمران خان کی اے ٹی ایم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین کیا تھا ان کے نظر میں, اے ٹی ایم, ڈاکو, چور, چینی چور. آکسفورڈ رہائش گاہ پہ کس نے گلدستہ پہنچایا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے. پہلی مرتبہ یہ کہتے تھے بھگا دیا گیا. پھر دوسری بات, مولانا اس وقت اخلاقیات پہ تو بات نہیں ہو رہی, اس میں تو سب ایک جیسے ہیں. مولانا صاحب اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں کیا چیز کامن ہے؟ لوگ مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑے انفارمڈ ہیں, لوگ جاننا چاہیں گے کہ اتحادیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. آخری جو میں اس پہ آتا ہوں, مولانا صاحب اچکزئی اور اے این پی میں کیا کامن چیز ہے؟ اخلاقیات, اصول, منطق تو بالکل سارے دھڑوں نے ختم کر دیا نا. اس وقت تو ہم وسیم اختر کے ساتھ شہباز شریف کھڑے ہوئے تھے. کوئی سیاست کوئی خدا کے لیے کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے کہا تھا یہ گنجے بال لگوانے جاتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے صافی صاحب کے ساتھ, وہ تو سب ایک ہی طرح کی. نہ یہ اس سے بھی آگے ہے. آپ کی خواتین, میری گھر کی خواتین محفوظ نہ ہو, میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. وہ سیاست میں وسیم اختر کے ساتھ کھڑے. مالک صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, مجھے بتائیں اتحادیوں نے کیا فیصلہ کیا آپ کے خیال میں؟ ابھی بھائی جان بڑے پلٹے آئیں گے. اتحادی ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں, ابھی تک اس وقت گھڑی تک واضح اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, اس وجہ سے کہ کچھ یہ ہے سارا کچھ لو اور دو کا. یہ ہے سارا کہ عمران خان کی کیا پوزیشن ہے. یہ سارے اتحادی تھے کہ ہمیں کوئی کہیں سے کوئی کسی وقت بھی کوئی کہہ دے یا کچھ کر دے, تو جو دھڑا بھاری ہوگا یہ جمہوریت اور پاکستان کی بہتری کے لیے اینڈ ٹائم ادھر چلے. ابھی انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. مالک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی خبر اسسمنٹ کیا کہتی ہے؟ اتحادی فائنل فیصلہ کر چکے ہیں, اور اگر کر چکے ہیں تو جھکاؤ کس طرف ہے ان کا؟ دیکھیں شہزاد, جھکاؤ تو سب کلیئرلی نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف ہے. اگر ہم کو حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے بیکاز ہم اسیس کر سکتے ہیں, لیکن آپ کنفیوژن دیکھیں. کل جو ہوا, منسٹر نے جو الفاظ کہے کہ 5 ووٹوں والی پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی ہے, مولانا اسلائی نے ٹکا کے ان کو اس پہ سنا دی. پھر آپ ہی کے پروگرام میں آئے تھے کامل آغا صاحب, انہوں نے جو زبان استعمال کی انٹیریئر منسٹر کے لیے وہ بھی سب کے سامنے. آج وہ دونوں ایک دوسرے سے معاملات ٹھیک کریں گے, میں نے یہ نہیں کہا تھا. دوسری طرف جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کہتے ہیں مجھے ترین گروپ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. ادھر پرائم منسٹر بھیج رہے ہیں گورنر سندھ کو, وہ جا کے ترین گروپ کے اون چودھری کو, علیم خان کو مل رہے ہیں, باقیوں کو مل رہے ہیں. ایک کنفیوژن ہے گورنمنٹ کے رینکس کے اندر کہ ایٹ آڈز ہیں, سیلف کنفلکٹنگ پالیسیز ہیں. گورنمنٹ کا میسج کچھ دیکھنا چاہ رہی ہے, زمین پہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2 ایشوز تو اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اور اس میں ان کے اتحادی نے اس میں کوئی انکار بھی نہیں کیا. وہ تھا چیف منسٹرشپ کا ایشو. انہوں نے پی ایم ایل این سے بھی بات کی, پہلے پی ایم ایل این نہیں مان رہی تھی, اب انہوں نے مان لیا, ان کو بات دے دی ہے. طارق بشیر چیمہ آن ریکارڈ ہیں, ایک سے نہیں, میرے پروگرام میں بھی, شاید آپ کے پروگرام میں بھی, 2-3 اور پروگرام انہوں نے کہا ہے کہ برائی کیا ہے اس میں, ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, ہم اگر ایمبیشس ہیں. مالک صاحب آپ کی بھی اطلاعات یہی ہے کہ پی ایم ایل این مان گئی ہے کہ سی ایم شپ دے دیں گے پرویز الہی کو؟ جی میری اطلاعات یہ ہے کہ پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی, اور یہ آج کی سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے جو لیٹسٹ میں سن رہا ہوں, ابھی میں ٹکر بھی پڑھ رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ اسمبلی مدت پوری کریں گے. یہ ایگری نہیں ہوا ہوا, یہ ڈیفینیٹلی اگریڈ نہیں تھا, یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ تھا. اور میرا خیال ہے یہ شاید ابھی کہنے کی بات ہے, کیونکہ وداؤٹ ٹیکنگ نیمز بہت ریلیونٹ لوگوں نے, پی ایم ایل کیو کے بھی, مجھے انہوں نے کہا کہ یار ہم اس وقت ابھی ان کا یہ اناؤنس نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا پی ایم ایل این کو, آپ چیف منسٹری ہمیں دیں, آپ 3 مہینے بعد کی کوئی بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں, وی آر اوکے. تو میں نے بلکہ ایک سوال کیا, میں نے کہا یہ مجھے بتائیں آپ کو اتنا 3 مہینے یا 6 مہینے کی چیف منسٹری چاہیے کیوں؟ انہوں نے کہا اب جو ہے نا, اب ہمارا عزت بیزتی کا معاملہ ہے, اور پی ایم ایل این نے 2 دفعہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک میسج کلیئر ہو, کمپنسیشن ہو. دوسرا ہم نے جون سا ہے, اب دیکھیے ایک چیز بڑی کلیئر ہے شہزاد, اتحادی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر اس کا مطلب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اگر فلور کراس نہیں بھی کرتے تب بھی حکومت تو نہیں بچ سکے گی پھر عمران خان کی. نہیں دیکھیے اتحادیوں کا ایک بڑی ڈینجرس موو اور ہو سکتی ہے. ایک میں آپ کو سینیریو دے رہا ہوں. فار ایگزامپل کل اتحادی, آج انہوں نے 2 بار ایک بات کی, انہوں نے کہا ہم ایم کیو ایم اور باپ ہم مل کے اسٹریٹجی فائنل کر رہے ہیں. اون چودھری بھی آج مل کے آ گئے, اور ترین گروپ نے بھی کہا کہ ہم مل کے کریں گے. ایک میں نیا سینیریو دیتا ہوں کہ اگر کل یا پرسوں whenever
اگر یہ اتحادی ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ سڈنلی پوری گیم چینج ہو جائے گی. سڈنلی عمران خان صاحب پہ آ جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس لینا, پھر ان کے اوپر سے بوجھ ہٹ جائے گا کہ آپ نے 172 پورے کرنے ہیں. سڈنلی دا پرائم منسٹر ول ہیو ٹو گو فار اے ووٹ آف کانفیڈنس. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. جی بھٹی صاحب. نہیں, ایک تو انہوں نے بلڈ کیا ہے نا کہ جو کہ یہ ہوگا. ایک یہ بھی ہے کہ آپ فار ایگزامپل پرویز الہی کو ایک طرف سے 3 مہینے کی آفر ہو رہی ہے وزارت اعلیٰ کی, ہو چکی ہے, جو انہوں نے نہیں کہا کہ میں اسپیکر اچھا ہوں 1.5. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ ان کو 1.5 سال کی ہو گئی ہے, اور ساتھ کہا گیا کہ باقی گروپس کو اگر آپ منا لیں تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو کس 1.5 سال کے لیے, ہاں, تو کس طرف جائیں گے؟ ظاہر ہے 1.5 سال کی طرف جائیں گے نا. تو اگر اتحادی, ایک تو مالک صاحب کا یہ ہے نا کہ اگر پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیں, اگر اتحادی کل پریس کانفرنس کر کے ساتھ دیں تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ تو پھر تو obviously عمران خان کی حکومت پھر پارٹی توڑے گی, پارٹی توڑے گی ٹکٹوں کا لالچ دے کر. یہ بالکل بھی امکان نہیں ہے یا ہے اس بات کا امکان, اور اسی وجہ سے اتحادی کہتے ہیں 24 گھنٹے میں بتائیں گے, 48 گھنٹے میں بتائیں گے, کہ وہ بھی کہیں سے ڈائریکشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکشن ملے گی اور پھر وہ فیصلہ کریں گے. دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے کہ ڈائریکشن ختم ہو گئی ہے نا. جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو یہی ہوا کہ وہ شہباز شریف سے ملے, ان کے ہاں کانے پہ آنا تھا, اگلے دن عمران خان صاحب نے ان کو یہ دانہ ڈال دیا کہ جی ہم آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں, اس لیے انہوں نے شہباز شریف کا کانا کینسل کیا. لیکن 2 دن بعد انہی چودھریوں نے پھر بلاول صاحب کو, جو عمران خان کی حکومت کے خلاف مارچ لے کے آ رہے تھے, ان کو کانے پہ بلا لیا. اور جب زرداری صاحب نے بلاول کو منع کیا تو اگلے دن بڑے چودھری صاحب اپنے بیٹے سمیت گاڑی میں لیٹ کے مولانا کے پاس آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کارڈز ان کے ہاتھ میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 3 مہینے کا اور 1.5 سال کا فرق اپنی جگہ پہ, لیکن ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم, باپ پارٹی اور جی ڈی اے وہ یا ترین گروپ یا باقی اپنے آپ کو کیوں نتی کرے ان کے ساتھ, وہ براہ راست ڈیل کیوں نہ کرے ان کے ساتھ, یہ آپشن بھی ان کے ذہن میں. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی تعداد تو ان کے پاس پی ٹی آئی سے بھی پوری ہو چکی ہے, ضرورت نہیں اتحادیوں کی, جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں وہ کینسل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ تعداد ان کے پاس کب کی پوری ہو جائے. تو چودھری برادران یہ بھی سوچیں گے کہ یار اگر ہمارے بغیر یہ کام ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب, صافی صاحب اور مالک صاحب ہمارے ساتھ شو پر موجود تھے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ابھی تک اتحادیوں نے باقاعدہ پبلکلی اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے یا حکومت کا ہی ساتھ دیں گے. پرسنلی پرائیویٹلی کچھ کمیونیکیٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جھکاؤ کس طرف ہے ان کا؟ دیکھیے ہم نے ان کو دعوت دے دی ہے, اور میرا خیال ہے فیصلہ ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ بات ہے سیاست کی, اور اگر وہ اس حکومت کا بوجھ لے کر عوام کے پاس جائیں گے تو ان کی سیاست تو خطرے میں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے معاملات کا تقاضا بھی ہے, ان کی اپنی سیاست کا تقاضا بھی ہے کہ وہ اس عدم اعتماد کا ساتھ دیں. لیکن ابھی تک کوئی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ہے. ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ مشاورت کر رہے ہیں آپس میں. ہم نے میٹنگز ہو گئی ہیں, کئی میٹنگز ہوئی ہیں تمام اتحادیوں سے, تو امید ہے کہ, اور یہ بات تو ساتھ آ رہی ہے کہ جو 3 بڑے اتحادی ہیں وہ ایک ساتھ فیصلہ کریں گے اور پھر اپنے فیصلے کا اعلان بھی شاید وہ ایک ساتھ کریں. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ اس بات پہ مان گئی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دے دیا جائے گا؟ اس بات پہ پارٹی میں اتفاق ہو گیا؟ نہیں, یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں. ابھی تو پنجاب میں عدم اعتماد کی بات ہوئی نہیں ہے. حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے, چیف منسٹر جو ہیں, وہ اکثریت کھو چکے ہیں اسمبلی کے اندر. تو لیکن وہ بات ابھی تک, بات تو بعد میں ہوگی, لیکن سپورٹ اگر آپ کو ابھی چاہیے وفاق میں تو کیا اس پر پہلے آپ اتفاق کریں گے, ان کو یہ بتائیں گے کہ ہاں ہم آپ کو دیں گے چیف منسٹر کا عہدہ؟ دیکھیں یہ معاملات جب پنجاب میں کچھ ہوگا تو اس وقت طے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ابھی ان کا طے ہونے کا وقت ہے, ابھی تو وفاق کی بات ہے. آفر تو کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ نہیں, کوئی ایسی آفر نہیں, کسی کم از کم مجھے علم نہیں ہے, لیکن ہم نے ٹی وی پر سنتے ہیں, اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ آفر ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے کسی موقع پہ ان کو یہ آفر نہیں کی کہ ہم آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے؟ نہیں, کم از کم میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
آپ کی نالج میں تو ہوتا اگر آفر کی گئی جی میں کم از کم میری نالج میں نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. تو پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ اگر ابھی وہ پنجاب میں اسپیکر ہیں, ان کے پاس وزارتیں ہیں, تو پھر کیوں سپورٹ کریں گے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے, کیونکہ ہم نے تو دعوت دی عدم اعتماد کی کہ ملک نہیں چل رہا, حکومت ناکام ہو چکی ہے, اور اگر آپ اس حکومت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو مشکل کا سامنا ہوگا. تو بہرحال یہ فیصلہ ان کا ہے, مجھے امید ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے, مثبت فیصلہ کریں گے. آج جو پرویز الہی صاحب کی ابھی کچھ دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے, غیر رسمی گفتگو تھی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر تو اتفاق ہوا ہے کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گی. اب آپ لوگ تو یہ کہتے رہے کہ 2 مہینے 3 مہینے میں آپ آئیں اور الیکٹرل ریفارمز کریں, بلکہ آپ تو اس کے حق میں بھی نہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ اسمبلی میں کوئی اگر اکثریت لینے والا ہی نہیں ہوگا, خود ڈیزالو ہو جائیں گی. تو کیا اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں؟ پتہ نہیں, یہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, صوبائی کی. قومی اسمبلی کی مدت پوری کرنا تو کوئی مقصد نظر نہیں آتا, اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی مقصد ہے. صوبائی اسمبلیاں رہ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی سے اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ یہ مشاورت ہوتی رہتی ہے, لیکن اس وقت ہدف یہ نہیں ہے. اس وقت ہدف عدم اعتماد ہے. تو یہ اس وقت کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. اکثر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں رہا جائے, اکثر یہ کوشش ہوتی ہے. یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے کہ بہتری اس میں ہے کہ آپ جلدی الیکشن کی طرف جائیں اور عوام سے نیا مینڈیٹ لے کر آئیں. لیکن اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو لوگ کم سے کم, جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, اس حکومت نے جو ہے مہنگائی کر دی ہے, عوام پہ بڑا ظلم ہوا ہے, تو لوگوں کو یہ تو رائٹ ہے کہ وہ جان سکیں کہ اس کے بعد سیٹ اپ آئے گا, وہ سیٹ اپ کیا ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا, اور اگر اسمبلیاں ہوں گی وہ کتنے عرصے تک چلیں گی. اس دن فضل الرحمان صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آگے کی بات ابھی ہمیں نہیں پتا, ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے, فی الحال ہدف جیسے آپ نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ تو رائٹ ہے, عوام کو پتا ہونا چاہیے کیا ہونے والا ہے. بالکل, عوام کا میں سمجھتا ہوں آج رائٹ یہ ہے کہ ان کو ایک نئے مینڈیٹ, ایک نئے الیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے. وہی حقیقی حل ہے ملک کے معاملات کا. یہ تو آپ کی رائے ہے, باقی پارٹیز کی رائے یہ تو نہیں ہے؟ نہیں, عوام کی رائے تو یہی ہے, تو ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. میں سیدھی سی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ کوئی یہ سمجھا دے کہ حکومت میں اس عرصے کے 15-16 مہینے کے لیے رہ کر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے, ملک کے لیے یا سیاست کے لیے. دونوں چیزوں میں اس کی نفی آپ کو ملے گی. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں, بڑی سیدھی بات. لیکن اگر تمام اپوزیشن کی پارٹیز میں اتفاق نہ ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جو اس وقت صورتحال ہے اس سے زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہو؟ نہیں, اس سے زیادہ غیر یقینی نہیں ہو سکتی. یہ حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, اگر نہ بنی تو الیکشن ہو جائیں گے. اور اب آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ہدف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, یعنی کہ ہدف آپ کا عمران خان ہے, لیکن جب پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا, اس کے بعد سے جتنی بھی تقاریر ہیں چاہے آپ کی پارٹیز کی ہوں یا دوسری پارٹیز کی, وہ یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ تو عمران خان سے ہے ہی نہیں, عمران خان تو ایک مہرا ہے, 2-3 بڑے ہیں, ان سے ہمارا اصل مقابلہ ہے, عمران خان تو ایک بچہ ہے. لیکن اب آپ کا مکمل جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہی ہے. ہمارا مقصد ہمیشہ پی ڈی ایم کو جو تھا وہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا تھا. تو یہی ہماری جدوجہد ہے. عمران خان یہ حکومت تو اس میں ایک چھوٹا سا عنصر ہے کہ جو خرابی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں, آپ نے اس کی درستگی کرنی ہے. تو عمران خان کے چلے جانے سے وہ نظام کیسے درست ہو جائے گا؟ پھر آپ عوام کے پاس جائیں گے, جو الیکشن چوری ہوا اس کی نفی ہوگی اور عوام کو پھر ایک موقع ملے گا کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے, ان کی حکومت آئے جو ملک کے معاملات کو حل کرے. اور جو پورا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا یہ تو مورا ہے, اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ نظام کی بہتری ہے اور سلیکٹرز کا ہی ایک کیا دھرا ہے, اس پہ کیا کریں گے؟ وہی ہے, وہ آپ کو حاصل ہوگا ایک شفاف الیکشن سے. ہم سودے میں نہیں پڑنا چاہتے, کسی اقتدار کے حصہ نہیں چاہتے, حکومت ہم بنا سکتے ہیں, ہم نہیں بنانا چاہتے اور عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ملک کے معاملات کا حل اسی میں ہے. اور اگر یہ اتحادی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر عمران خان اپنی حکومت قائم رکھ سکیں گے اور آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو جائے گا؟ نہیں, حکومت تو قائم نہیں رہ سکتی, وہ تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے, عوام نے کر دیا ہے. ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ممبران بھی, اور مجھے امید ہے کہ اتحادی بھی اس عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے حکومت بنانی ہے, 2-4 ہفتے کے لیے کوئی ریفارمز کرنے ہیں, وہ بات بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مستقل حکومت بنانا 15-16 مہینے کے لیے, اس کی منطق کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن اتحادیوں کے بغیر بھی نمبر آپ کے پورے ہیں.
نہیں किसी के नंबर नहीं है ना, वो तो हुकूमत नहीं बन सकती। नहीं, अभी अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे हैं, जी नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, पूरे हैं नंबर। जी। तो क्या वजह है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर ये कहा, इससे पहले पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह चुके थे कि अगर नाकाम भी हुए तब भी कोई मसला नहीं है, हम गली गली जाएंगे, सड़कों में निकलेंगे, इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये क्यों कह रहे हैं? सवाल किया जाता है ना कि अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा, तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। नाकामी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, ज़िंदगी है, तो उसके बाद हम अपनी अपोजिशन जारी रखेंगे, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और जब आप ये कहते हैं कि मुस्तकिल हुकूमत बनाना हमारा मकसद नहीं है, तो फिर आप मुखालफत करेंगे अगर पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टीज ये कहती हैं, इवन अगर इत्तेहादी कहते हैं कि नहीं असेंबली मुद्दत पूरी करें, तो PMLN मुखालफत करेगी इसमें? जमहूरियत से हुकूमत बनेगी, मुखालफत से हुकूमत नहीं बन सकती। ये तो सब जमातें मिलेंगी, सबसे बड़ी जमात अब तक कोई सर्टेनिटी नहीं है इस पे, अब तक नहीं पता कि क्या होने नहीं, वाला है। सर्टेनिटी इस पर इतनी डिस्कशन हुई नहीं है, इस पर मुख्तलिफ बातें चली हैं, लेकिन इस पर कोई इतनी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई नहीं है। ये हो जाएगी, बात तय हो जाएगी। और आपको यकीन है कि आप कोई दबाव नहीं है ना इत्तेहादियों पर, ना PTI में जो लोग हैं जो आप दावा करें आपकी तरफ है, उन पर कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म का दबाव नहीं है? इस वक्त तक किसी ने शिकायत नहीं की, कोई शिकायत आई तो हम आपके सामने रख देंगे। और आप लोगों को यानी कि ऑपोजिशन को कोई अश्योरिटी करवाई गई थी कि किसी को कॉल नहीं जाएगा? नहीं, श्योरिटी की यहाँ गुंजाइश नहीं होती, ना उसका कोई है, ये तो नज़र आ जाता है कब कॉल आती है, तो नहीं आती, नहीं आती। आपने ये रिस्क वैसे ही तो नहीं ले लिया होगा ना, क्योंकि माजी में आप कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेना होता है, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का वोट आता है, तो आप हमेशा माजी में कहते रहे कि कॉल्स आ जाती हैं। जी, बिल्कुल तो ये आई जो है, रिस्क आई लिया है। है आपने अदम एतमाद का, ये विदाउट एनी एश्योरिटी लिया है कि हम किसी को कॉल नहीं करेंगे? एक आईनी अमल है, अवाम के सामने है, कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हमने उसमें अदम एतमाद जमा करवा दी है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई इसमें मुदाखलत नहीं होगी और ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। आपको यकीन है कि एम्पायर न्यूट्रल रहेगा? मैं एम्पायर की बात कभी नहीं करता, मैं तो आइन की बात करता हूँ कि जो आइन के अंदर किसी मुदाखलत की गुंजाइश नहीं है। आइन तो न्यूट्रल है, उसको चलाने वाले न्यूट्रल है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। नहीं, आइन के अगर आप इनहराफ करेंगे तो फिर नुकसान ही होगा मुल्क का, माजी में भी होता रहा है, आज भी होगा। और आपको लेकिन यकीन है कि अब तक कॉल नहीं आए तो आगे मैंने नहीं आएगा? बताया ना कि अभी तक तो कोई शिकायत हमें नहीं आई। ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं, ढकी छुपी नहीं और होती। कोई एश्योरिटी भी आपको ऐसी नहीं दी गई थी कि नहीं करेंगे हम? नहीं, हमने ना श्योरिटी मांगी है, ना किसी ने दी है, ना ही उसकी ज़रूरत है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।